19 जुलाई 1947 के पाकिस्तानी हैं। आज़ाद कश्मीर की जमात मुस्लिम कॉन्फ्रेंस है, रियासती जमात आप कह सकते हैं, जो बिफोर पाकिस्तान के क़याम के पहले से कायम है, ठीक है, उसको क्या पाकिस्तान में सियासत करने का हक़ है? हाँ, उसको नहीं किसी है। ने रोका हुआ, उसको किसी ने रोका। देखिए आप वहाँ, हमारे लोग वहाँ वोट डालते हैं, हमारे लोग वहाँ प्रॉपर्टी ले सकते हैं। कतल तो वहाँ के लोगों की है कि वो यहाँ प्रॉपर्टी नहीं ले सकते, और सारी चीज़ें जब तक हमारा सारा आज़ाद नहीं हो जाता। तो ये किसी ने रोका हुआ नहीं है, ये जान पैदा करने की ज़रूरत है। लेकिन पाकिस्तान की सियासी हुकूमतों की आज़ाद कश्मीर के अंदर मदाखलत के हम खिलाफ हैं। जैसे इस असम्बली में 6 गैर नुमाइंदा हैसियत के लोग नवाज शरीफ साहब ने आज़ाद कश्मीर की असम्बली में बिठा के आज़ाद कश्मीर के सबसे बड़े जो अदारा है असम्बली, उसके तशख़्ख़ुस को मजरू कर दिया। बुलंदशहर से शकील अवान साहब की बेटी हैं, वो नवाज शरीफ के मुलाज़िम होने की बुनियाद पे उनका मेरिट ये है कि वो असम्बली की मेंबर बनी है। वो राजा साहब जो हैं एक ओवरसीज़ से बने हुए, वो नवाज शरीफ साहब को हरीसा देते थे। थोड़ा सा क्लियर करें, नाम लेंगे आप? मैं आपको जो बता रहा हूँ बात, वो थे। तो बाकी आपने सैरिश कमर की तरफ इशारा किया है। सैरिश कमर का मैं आपको बता रहा हूँ, सैरिश अच्छा, कमर है। देखिए जब हम मकबूजा कश्मीर की हरीसे वाला कौन है, ज़रा उसका भी बताएं। ओवरसीज़ से राजा साहब है हमारा, उस नाम को आप छोड़ें। हमारा मुजफ्फराबाद की दारुल हुकूमत की जो असम्बली है, ये नुमाइंदा हुकूमत है, और इसने कश्मीरियों की जो तहरीक आज़ादी कश्मीर है, जो 1 लाख लोग शहीद हो चुके हुए हैं, उसकी आज़ादी के लिए काम करना है। और ये उनकी, मैं आपको बताऊं ना कि फारूक हैदर साहब का आपने कहा, कोई रियासती तशख़्ख़ुस इनका नहीं है। वो असम्बली में खड़े होकर रो जाते हैं, वो इस्लामाबाद में जाके रोते हैं, आपको फिर भी उनकी देखिए, रोने धोने उनकी से उनकी जो क्या क्या कहते हैं कमिटमेंट है इस रियासत के साथ, आपको फिर भी शक है उस पर? देखें, रोने धोने से काम नहीं चलेगा। रोने से तो आप देखें ना, उन्होंने जो मजीद साहब से सीखा है, रो दो कि आप हुकूमत। परफॉर्मेंस की हम बात करेंगे जब, तो देखेंगे कि फारूक हैदर साहब की परफॉर्मेंस मैं आपको बताता हूँ ना, दुनिया की बात 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड बताता हूँ। उन्होंने कहा कि असेंबली मेंबरान की तनख्वाह और पेंशन जो है ये डबल हो जानी चाहिए, और उन्होंने वो बिल पास करवा लिया है। असेंबली मेंबरान की कौन सी पेंशन और तनख्वाह होनी चाहिए? आप 30 साल की उम्र में जो आदमी बनता है मेंबर असेंबली, वो सारी ज़िंदगी पेंशन लेता रहेगा। जो आदमी सियासत अफोर्ड नहीं कर सकता, आपको किसने बताया हुआ है कि आप सियासत करें? बरतानिया के वजीर रेलवे में देख रहा था पिछले अरसे में, वो रिज़ाइन कर रहा था। तो उसकी वजह जब साफ़ी ने उनसे पूछी तो उन्होंने कहा, जनाब मैं अफोर्ड नहीं कर पा रहा सियासत, मेरे घर के अखराजात मैनेज नहीं हो पा रहे, मैं सिटिंग मिनिस्ट्री जो है वो छोड़ रहा हूँ। तो यहाँ लोगों ने सियासत को ज़रिया माश बनाया हुआ है। तो आप ज़रिया माश जब बनाएंगे, तो आप पहले टेंट में रहते थे, आप माल बना रहे हैं, प्लाजे बना रहे हैं नीचे। आप जहाँ पूछने वाला कोई नहीं है, तो साहब का अदारा है वो पूछता नहीं, अदारे मजबूत ही नहीं है। यहाँ जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी की बुनियादी जो जंग है, अदारों की मजबूती की जंग। हम कहते हैं अदारे खुद मुख्तार होने चाहिए, उसमें मेरिट की बुनियाद पे बैठे हुए लोग। आप समझते हैं ये अरकान असम्बली के इन्होंने जो ड्यूज़ को उन्होंने डबल कर दिया, उनकी पेंशन को कर दिया, उनकी मराहत को इजाफी कर दिया, जबकि आपके शहर का गंद जो साफ़ करने वाले हैं वो चंद हज़ार रुपये उनकी सैलरीज होती हैं, वो भी उनको रेगुलाइज नहीं किया गया। आप इस वाले से क्या कहेंगे? पॉलिसीज़ जो हैं वो बन नहीं पा रही। आप जाले से अंदर एंटर हों, फॉरेस्ट की चेक पोस्ट के सामने एक बोर्ड लगा हुआ है, 1938 के आइन के मुताबिक फॉरेस्ट वाले आज भी आपसे पूछ-गीछ करते हैं। कानून साज़ असम्बली का जो मेंबर कानून साज़ असम्बली होता है, उसको ये पता होता है कि मैंने सुबह जाके तबादले कितने करने हैं, तकरियाँ कितनी करनी है, और ज़कात कैसे तकसीम करनी है। आज अभी एक-एक मेंबर असम्बली को 2-2 लाख रुपए ज़कात के मिल रहे हैं कि आपने ज़कात तकसीम करनी है। ज़कात का महकमा बना हुआ है, 1 साल बाद आप 1-1 हज़ार रुपये देते हैं, और मेंबरान असम्बली को आप 2-2 लाख रुपए दे रहे होते हैं। यहाँ लोगों की सियासत पैसे से शुरू होती है, पैसे से जब ज़रिया माश सियासत बनाया हुआ है, तो शहर के लोगों का यही हाल है। चीफ सेक्रेटरी और आईजी लैंड ऑफिसर हैं जो कि पाकिस्तान से यहाँ पे लगाए गए हैं। आपने रियासती तशख़्ख़ुस के हवाले से बात की, कई दफ़ा हमने ये चीज़ें देखी हैं कि कुछ चीज़ें जो डायरेक्टली वहाँ पे इम्पोज़ की जाती हैं और उनको वो रूल कर रहे होते हैं। तो आप समझते हैं कि लैंड ऑफिसरान रियासती तशख़्ख़ुस को मजरू करने में भी रोल प्ले कर रहे हैं? देखें, अभी कोई पिछले चीफ सेक्रेटरी थे, उनकी तनख्वाह सुल्तान सिकंदर मराहत के हवाले से जो उन्हें कितना ज़बरदस्त मरास्ता लेके वापस भेजा, और ये शाह से ज़्यादा शाह के वफादार हैं। जो लैंड ऑफिसरान हैं, हमें इसके मुखालिफ इसलिए भी नहीं है, ये तो यूनाइटेड नेशन के नुमाइंदगान हैं। ये वहाँ की रेजोल्यूशन के मुताबिक हमें मिले हुए हैं। जब तक ये आज़ाद नहीं हो जाता बाकी मकबूजा कश्मीर हमारा, तो ये रहेंगे।
لیکن سلطان سکندر جیسے لوگ بھی یہاں آئے, بشیر میمن صاحب جیسے لوگ بھی یہاں آئے. آپ مجھے بتائیں اس ریاستی تشخص کا جو جھنڈا اٹھا کے پھرتے ہیں رونے والے, نانی خواب میں جن کو نظر آتی ہیں, ان سے کوئی پوچھے چیف سیکرٹری جو ہے اور آئی جی وہ پاکستان کی حکومت پاکستان کے ملازم ہوتے ہیں, انہوں نے وہاں سے مراد اور پینشنز لینی ہوتی ہے. آپ یہاں سے ان کو کس خوشی میں چیزیں دینے جا رہے ہیں؟ وہ اپنی شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بننے کی خاطر. آپ دیکھیں ایسے لوگ بھی ہیں جو میرٹ کے اوپر اداروں میں نہیں بیٹھے ہوئے. جو لوگ میرٹ کی بنیاد پہ اداروں میں نہیں بیٹھے ہوئے, وہ جس ادارے میں بیٹھے ہوئے ہوں, وہ جموں کشمیر پیپلز پارٹی کے لیے وہ قابل احترام نہیں ہے. 5 اگست 2019 کو آزاد کشمیر کے بیس کیمپ میں ہم بیٹھے ہوئے لوگ ہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ 5 اگست 2019 کو انڈیا نے ریاست جموں کشمیر کی, جس کو ہم مقبوضہ کشمیر کہتے ہیں, کا ایک خصوصی سٹیٹس تھا, اس کا اسپیشل سٹیٹس تھا, وہ ختم کر دیا. اور اس نے وہ اپنے آئین میں ترمیم کی, انڈیا کی لوک سبھا میں ترمیم کر کے اس نے کشمیر کو اپنا انٹرنل پارٹ اس نے جو ہے وہ ڈکلیئر کر دیا. تو جموں کشمیر پیپلز پارٹی سمیت بڑی بڑی نام لیوا بڑی بڑی پارٹیاں ہیں جو بہت بڑے بڑے دعوے کرتی ہیں کہ کشمیر کے لیے ہم نے بہت بڑے تیر مارے ہیں, لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ جو ان سے لوگوں کو توقع تھی, خاص طور پر ریاست کے اس طرف جو لوگ ہیں, کہ یہ جو تحریک آزادی کا بیس کیمپ ہے, یہاں سے آواز اٹھے گی, ہماری آواز بنے گی, دنیا تک جائے گی, وہ نہیں جا سکی. یہ کس کا فیلئر ہے؟ یہ گورنمنٹ کا فیلئر ہے. جو اس وقت کی ہماری گورنمنٹ ہے, 5 اگست کے بعد اس گورنمنٹ کا کام کیا تھا؟ اصل کام تو یہی تھا جو انہوں نے 5 اگست کے بعد کرنا تھا. یہ جو کام اس سے پہلے کر رہے ہیں وہ کام ہی نہیں تھا آزاد کشمیر گورنمنٹ کا, کہ آپ ڈیوٹی تقسیم کریں, آپ کھمبا تقسیم کریں, آپ 1 13 اور 1 میرا کی بنیاد پہ ہائی کورٹ کے اوپر 5 ججز لگا دیں, آپ میرٹ کو بلڈوز کرتے پھریں, آپ این ڈی ایس کو بنا کے آپ سارے لوگ اپنے بھرتی کر رہے ہیں. آپ ایک وزیر اعظم کو کیا لگا کہ وہ ایک چوکی, اس میرے گھر سے 1 کلومیٹر نیچے وزیر اعظم صاحب کا گھر ہے, یہاں ایک سڑک سے ایک وزیر بھی جیتے ہوئے ہیں. میں آپ نے کہا نا جیسے اس شہر کا 14 دن کیا صورتحال رہی ہے, جس شہر کے وزیر اور وزیر اعظم کو, اداروں کو یہ نظر نہیں آیا کہ 14 دن ہم نے اس وبا میں کس مشکل حالات میں عام شہری نے جو ٹیکس دیتا ہے, ماچس خریدنے کے لیے بھی جاتا ہے ٹیکس دیتا ہے, کس حالات میں زندگی گزاری ہے. اور لوگوں کو اپنا بھی اس حوالے سے کوئی اتنا خیال نہیں ہے. ووٹ دیتے ہوئے ہم برادری ازم کی بنیاد پہ دیتے ہیں, پیسے کی بنیاد پہ دے دیتے ہیں, اور پھر اس کا جب ہم لوگ ایسے چنتے ہیں. چونکہ آپ حلقہ 2 سے الیکشن لڑنے جا رہے ہیں, اس حوالے سے آپ کی کیا تیاری ہے؟ دیکھیں جی, تیاری تو ہماری لوگوں سے ہم رابطے میں ضرور رہتے ہیں. ایسا ممکن نہیں ہے کہ ہم کوئی الیکشن کے دن آتے ہیں تو اس طرح سے آ جاتے ہیں. ہمارا لوگوں سے, ہر برادریوں کے لوگوں سے ایک تعلق رہتا ہے. اور پھر جماعتی ایکٹیویٹیز بھی, میری حلقے کی ہم نے تنظیم بنائی ہوئی تھی حلقہ 2 کی, اس سے پہلے بھی, اور وہاں کے لوگ جو ہیں وہ ہماری اسٹوڈنٹ جو تنظیم ہے اس میں بھی کام کر رہے ہیں. تو ہم لوگوں کے پاس جو ہے سب کا ماضی کی روایات کو, مطلب جماعت کی بھی سیاست ہے, ہماری اپنی بھی خاندانی طور پہ بھی لوگوں کے ساتھ ہمارا جو ہے مراسم ہے وہ آپ چلتے ہیں. گیلانی تقسیم نظر آتے ہیں, نہیں, تقسیم نہیں ہے. کچھ پی ٹی آئی میں, کچھ پی ایم ایل این میں, کوئی کہاں ہے کوئی کہاں ہے. یہ دیکھیں, کوئی اصل میں ضروری نہیں ہے کہ ہم سارے, لگتا ہے آپ ہر طرف سے جہاں سے موقع ملے کھانا چاہتے ہیں. نہیں, کھانے پینے کا بھی کوئی اتنا نہیں ہے, کچھ ہوگا ہمارا کم از کم نہیں ہے. ہم جموں کشمیر پیپلز پارٹی میں یہاں کوئی اتنا کھانے پینے کا کسی کے ساتھ اتحاد ہونے جا رہا ہے آپ کا؟ نہیں ہے. اتحاد کے لیے ہم کسی کے در پہ حاضری نہیں دیں گے. ہمارے گھر جو آئے گا اس سے ضرور دیکھیں گے بات, لیکن مسلم لیگ نون کے علاوہ اس کو ہم دیکھ لیں. مسلم لیگ نون کے لیے دروازہ. آپ کا مقابلہ لچراٹ میں بازل نقوی صاحب کے ساتھ ہے یا چودھری شہزاد صاحب کے ساتھ, یا کوئی اور ہے؟ ساروں کے ساتھ ہے. پی ٹی آئی کے جو ہوں گے, جواد گیلانی ہوں گے, یا مرزا گیلانی صاحب ہوں گے, بازل نقوی صاحب ہوں گے, جو چودھری شہزاد صاحب ہوں, جو صاحب بھی ہوں, ہم ان کے ساتھ. ٹف ٹائم کون دے رہا ہے؟ نہیں, مجھے تو کوئی ٹف ٹائم اتنا نہیں دے گا. آپ کس کو ٹف ٹائم دیں گے؟ ہم اپنا جو ہے وہ شروعات کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ, ایک شاندار ماضی کے ساتھ جو شروعات کرنے جا رہے ہیں. تلوار کے نشان کے اوپر لوگوں کو عادت ڈالیں گے کہ وہ اس کے اوپر وہ سٹیمپ کریں. آنے والے وقت میں انشاءاللہ جیتیں گے ہلکا. ٹھیک ہے, مان لیا آپ نے الیکشن جیت لیا, مجھے یہ بتائیں آپ کے پاس کیا پلان ہے جو لوگوں کی توقعات ہیں. آپ نے کہا کہ ایک ایم ایل اے کو جو لیجسلیٹو اسمبلی کا ممبر ہے اس کو ٹوٹی نلکے کی سیاست نہیں کرنی چاہیے, اس کو قانون سازی ہی کرنی چاہیے. وہ کیسے قانون سازی کرے گا جبکہ آپ نے ٹوٹی نلکا دینے کے لیے کسی کو رکھا ہی نہیں ہے, بلدیاتی الیکشن کا ہی نہیں ہو رہے. اس حوالے سے آپ کیا کریں ہیں؟ بالکل, آزاد کشمیر کے اندر بلدیاتی الیکشن ہونے چاہیے, اور یہی ممبران اس کے اندر رکاوٹ ہے. جموں کشمیر پیپلز پارٹی تو ہمیشہ اس کی حمایت جو ہے وہ کرتی ہے. دیکھیں جی, اگر ہم بن جاتے ہیں تو اس میں سب سے پہلی بات یہ لسراٹ کے پچھلے
15 سال کی میں آپ کو بات بتا دیتا ہوں کہ وہاں کے ممبر اسمبلی نے ایک بل بھی قانون سازی کے لیے موو ہی نہیں کیا آزاد کشمیر اسمبلی کے اندر. یہ بھی ایک ریکارڈ آپ کو بتا رہا ہوں. تو جب ممبر اسمبلی کی سیاست شروع ہی ٹرانسفر سے ہوتی ہے اور ٹوٹی کھمبے سے ہوتی ہے, ٹوٹی کے لیے دیکھیں نا وہ جو محکمہ ہے اس کو کام کرنا چاہیے نا, آپ اس کو آزاد کریں, ادارے مضبوط ہونے چاہیے, میرٹ کی بنیاد پہ جب لوگ آئیں گے وہ میرٹ کی بنیاد پہ کام کریں. قانون پر تو ہم دیکھتے ہیں کہ جتنا ایک عمل درآمد ہو رہا ہے سو ہو ہی رہا ہے. ویسے ایک عام آدمی جو ہے, خاص کر اب اگر بات کریں ہم مثال کے طور پر سیری درہ ہے یا یہ اوپر نیاز پورہ ہے, پیر چناسی ہے, یا جتنے دیہات ہیں آپ کے دیہاتی علاقے, خاص کر حلقہ لچھڑار زیادہ تر دیہات پہ مشتمل ہے, تو ان لوگوں کی ضرورت ہے راستہ, ان کو چاہیے بجلی, ان کو چاہیے پانی, اور ان کو رسل و رسائل کی ضرورت ہے. ان کو شاید اتنی زیادہ غرض نہیں ہوگی کہ قانون ساز اسمبلی میں کون سے قانون آ رہے ہیں اور اس قانون کا کیا مطلب ہے, وہ قانون کیا ہے, تو اس کو تو اس چیز کی ضرورت ہے. اس حوالے سے کوئی آپ کی اسٹریٹجی ہے؟ دیکھیں لوگوں کا تو میں آپ سے کہوں گا نا کہ لوگوں کا بھی مسئلہ ہے. ایک یہ مسئلہ نہیں ہے, یہ مسئلہ چودھری شہزاد صاحب کا بھی نہیں ہے, بازل نقوی صاحب کا بھی نہیں, ان سے پہلے لوگوں کا بھی نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں انہوں نے کام ہی کوئی نہیں, انہوں نے کام شام کیے ہیں. جب آزاد کشمیر آزاد ہوا تھا تو 2 ہائی اسکول تھے, 4 پرائمری اسکول تھے, 4,500 پرائمری اسکول ہیں اس وقت. ترقی ہم نے یہ کی. آج بھی آپ جا کے میرے گاؤں میں لوگوں کو پوچھیں گے پائپ کا, وہ کہیں گے جناب آپ پائپ دے دیں. 1947 میں بھی لوگ پائپ مانگ رہے تھے, 2021 میں بھی لوگ پائپ مانگ رہے ہیں. لوگوں کو پائپ سے اب باہر نکلنا پڑے گا بھائی. 73 سالوں میں اگر آپ کا پائپ کا مسئلہ حل نہیں ہوا تو اس دفعہ 1 2 دفعہ 4 دفعہ آپ پائپ کو رہنے دیں. اگر 73 سالوں میں آپ راستے کے بغیر زندگی گزار رہے ہیں تو آگے بغیر ہی گزاریں. ویسے ایسی بات نہیں ہے. مہران کار 70% حلقہ 2 میں گھومتی ہے, اور تعمیر و ترقی چودھری شہزاد صاحب نے بھی اپنے بس کے مطابق کی ہے, بازل نقوی صاحب نے بھی کی ہے, اور ان کے پیچھے مرزاق گیلانی صاحب نے بھی کی ہے. لیکن میرٹ کی جس بنیاد کے اوپر ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہو. میرٹ کی بنیاد پہ, میرٹ کی بنیاد دیکھیں جس معاشرے کے اندر انصاف نہیں ہے, سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں انصاف کی فراہمی. آپ کا ورکنگ پلان کیا ہے حلقے کے لیے؟ حلقے کے لیے تو یہ ہے کہ ہم لوگوں کا معیار زندگی بلند کریں گے. ہم کہتے ہیں کہ لوگ لینے والوں کی لائن میں کھڑے نہ ہوں. لوگ جو ہے ایک لوگوں کو ایجوکیٹ کریں گے, شعوری طور پہ لوگ ایجوکیٹ ہوں گے. جب لوگوں کے اندر شعور آ جائے گا تو ساری چیزیں ان کو پتہ ہوگا کہ میں نے یہ برقیات والوں کا کام ہے, مجھے بجلی یہ میرے ملازم ہیں, اور ان کو پتہ ہوگا پولیس والوں کا یہ کام ہے. یہ دائرہ اختیار ہے, لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا, لوگوں کے ساتھ بات کرنا, شعوری طور پہ لوگوں کو اوپر لے کے آنا, اور لوگوں کا جو مرحلہ ہے ریاستی تشخص ہے اس کو اوپر لے کے آنا جموں کشمیر پیپلز پارٹی سے. یہ الیکشن سر پر ہیں اور آپ نے بھی یقیناً اپنے پارلیمانی بورڈ کا اپلیکیشن موو کیا ہے ٹکٹ کے لیے اور اناؤنس ہونے والے ہیں. آپ کہاں پہ دیکھتے ہیں ہماری جو سیاست ہے آزاد کشمیر کی اسپیشلی, اور جو جیسے ہم نے پہلے بھی تذکرہ کیا ہے کہ پاکستان کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کا یہاں پہ بہت زیادہ ہوتا ہے, اثر رسوخ بہت زیادہ ہوتا ہے, اور یہ ایک تاثر ہے آزاد کشمیر کے عوام کے حوالے سے بڑا نیگیٹو اس کا امپیکٹ ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی پولیٹیکل پارٹی پاکستان میں رول کر رہی ہوتی ہے تو یہ تاثر عام یہی ہے کہ وہی اسی کی حکومت بنتی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی اس دفعہ جیت جائے گی الیکشن؟ میرا خیال ہے جنرل پرویز مشرف صاحب کی حکومت تھی تو سردار عتیق صاحب حکومت بنا بیٹھے تھے, ملٹری ڈیموکریسی کے وہ بانی ہیں, اور اس کے بعد زرداری صاحب کی حکومت تھی تو پاکستان پیپلز پارٹی بنائے. لیکن اس دفعہ کے بعد آزاد کشمیر کے لوگوں کو یہ سوچنا پڑے گا. آپ نے ڈاکٹر کرمانی, فلیال تالپور اور فواد چودھری جیسے لوگوں کے ذریعے ہماری تاریخ غازی ملت سردار محمد ابراہیم خان صاحب, سردار عبدالقیوم خان صاحب, کے ایچ خورشید صاحب, سردار خالد ابراہیم خان صاحب کو دیکھنا ہے, یا ان لوگوں کو آپ نے دیکھنا ہے. ہمارے جو لیڈر ہیں وہ ان لیڈروں سے بڑے لیڈر ہیں, ان سے بڑے پاکستانی بھی ہمیں. تو میرا خیال ہے حکومتیں مداخلت کرتی ہیں. ہم جماعتوں کی یہاں سیاست کے مخالف نہیں ہیں, حکومتوں کی مداخلت کے ہم آزادانہ الیکشن وہ نہیں. کیا میسج دینا چاہیں گے آپ اپنے حلقے کے لوگوں کو خاص طور پہ اور اوور آل اپنے کشمیری بھائیوں کو, کہ آپ کا اس سیاسی حوالے سے اور اوور آل کشمیر کی ریاست کے حوالے سے کوئی میسج آپ کا؟ مجھے تو بڑی تشویش ہے. حلقہ تو چھوٹی بات ہے. حلقہ ہوتا ہے کہ آپ کو وہ چن کے اسمبلی ممبر بناتے ہیں اور پھر آپ پورے آزاد کشمیر کے نمائندہ وہ ہوتے ہیں. اس وقت مجھے بڑی تشویش ہے 5 اگست کے بعد. میں صحیح بات آپ کو بتاتا ہوں کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر کرفیو کی صورتحال ہے. آپ دیکھیں اس وقت بھی وہاں ہماری مائیں اور بہنیں جو ہیں ہندوستان کے درندے, آر ایس ایس کا جو وزیر اعظم ہے وہاں نریندر مودی ہندوستانی,
وہ بہت ظلم وہاں ڈھا رہا ہے. اور جو ہم آپ کی بات پہلے والی جو ہے اس کو میں آن کروں گا, ہم اپنا رول نہیں پلے کر پا رہے, ہم اپنے چکر میں یہاں لگے ہوئے ہیں, ہم کوئی آواز نہیں اٹھا رہے. آگ کے خود ارادیت جو ہمیں یونائٹڈ نیشن نے دیا ہوگا اس کے اوپر ہم سب کو اکٹھا ہو کے بات کرنی پڑے گی. وزیر اعظم خود اگر چیف ہمارے جو ہیں وہ سیکٹری بن جائیں گے, اقوام متحدہ کے جیسوا سے لوگوں کے لا کے وزیر اعظم ہاؤس میں وہ مذاکرات کر کے ان کو بھیج دیں گے. ہمیں اور آپ کو نہیں پتہ, میرا خیال ہے آپ صحافی بھی ہیں, آپ کو زیادہ پتہ ہونا چاہیے تھا کہ جیسوا سے لائے ہوئے لوگوں کے ساتھ فاروق حیدر نے کیا مذاکرات کیے ہیں, آپ کو پتہ ہونا چاہیے تھا, نہیں پتہ آپ کو. تو یہاں ہمیں بھی نہیں پتہ. لوگوں کو بیٹھ کے وزیر اعظم صاحب جب 5 اگست کا واقعہ ہوا, انہوں نے ایک سابق جج کو بلا کے پوچھا کہ جناب اب ہمیں کیا کرنا چاہیے. ممبران اسمبلی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. ہمیں 24 اکتوبر کی حکومت کا جو اعلامیہ ہے اور جو اس کی جو ورث ہے اس کو بحال کرنا پڑے گا. 24 اکتوبر کا جو اعلامیہ ہے اس کو ہم بحال کریں گے, ریاست کے سارے مسئلے. بہت شکریہ گیلانی صاحب, آپ نے وقت نکالا اس کے لیے اور بڑی اچھی گفتگو آپ نے مطلب کی. ناظرین, اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.